अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अमेरिका के दौरे पे थे और वहाँ जाकर उन्होंने मीडिया से टॉक की है। एक इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ के पाकिस्तान में मौजूद जो फितना पार्टी है, जो इमरान खान के फॉलोअर हैं, टाइगर और टाइगरस जितनी है, उन्होंने उस पर मनफी प्रोपेगेंडा किया है कि इसहाक़ डार कह रहा है कि जो आफिया सिद्दीकी है उसको अमेरिका में ठीक सज़ा हुई है। हालांकि हक़ाइक़ कुछ और हैं। वो पूरा इंटरव्यू मैंने भी सुना है और बाद में बहुत सारे वीलॉगर्स ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और मीडिया पे वो डिस्कस हो चुका है। उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं वो आपको बात बताऊंगा जो इसहाक़ डार ने यहाँ पर आकर वहाँ पर किसी को नहीं बताई कि असल में अमेरिका ने डिमांड क्या की है उनसे, लेकिन वो नहीं माने। मैं आपको बताऊंगा, ज़रा गौर से देखिए। लेकिन उससे पहले जो पीटीआई के टाइगरस हैं और जो जनाब इमरान खान के चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने और मुल्क का बेड़ा गर्क और करे, सत्यानाश करे, मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवा के छोड़े, वो लोग जो हैं वो, उनके लिए बुरी खबर ये है कि उनकी आखिरी उम्मीद लेकिन एक उम्मीद और भी है। आखिरी उम्मीद कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5 अगस्त को जो तहरीक चल रही है, जो पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही है, उसमें कासिम और सुलेमान नेवर एवर है ही नहीं, आ ही नहीं रहे। उनकी मामा ने उनको पहले मना किया है, मामा जुमैमा गोल्ड स्मिथ ने, और ज़ाहिर है फिर बाकी जो उसके भाई और बाकी लोग हैं उन्होंने भी मना किया होगा। पूरे स्मिथ ख़ानदान ने कहा होगा कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है उधर जाने की। और अब इमरान खान ने भी कह दिया, इमरान खान ने कह दिया कि आप पाकिस्तान ना आएँ। लेकिन इमरान खान को कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो इमरान खान की बात मानेंगे नहीं, वो अपनी मामा की बात मानेंगे। उनकी तरबियत उनकी मामा ने की है और मामा जो कहेगी, जो उनके इमरान खान के ससुराइल कहेंगे, वही वो बच्चे करेंगे। वो कासिम और सुलेमान जो हैं, वो बंदा इनसे पूछे कि आप जो अमेरिका गए हो, तो फिर अगर आपने वहाँ जाकर इमरान खान के लिए कंपेन नहीं करनी कि इमरान खान को रहा करवाओ, ट्रंप को नहीं कहना, ट्रंप की पार्टी वालों को नहीं कहना, अमेरिकन सेंटर्स को ये नहीं कहना, वहाँ के जर्नलिस्टों पे आपने ये प्रेशर बिल्ड ही नहीं करना कि इमरान खान को छोड़ा जाए, तो आप उधर अंब लेने गए थे। क्या करने गए थे? मैं आपको बताता हूँ ये क्या करने गए थे। ये जो कासिम और सुलेमान हैं, ये जुमैमा गोल्ड स्मिथ के अंदर से पैदा हुए हैं। इमरान खान कहता है ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताने लगा हूँ। जुमैमा गोल्ड स्मिथ 1974 में पैदा हुई। जुमैमा गोल्ड स्मिथ 1974 में पैदा हुई। चाहे आप चैट जीपीटी पे देख लें, चाहे आप गूगल करके देख लें, जहाँ से मर्जी इन्फॉर्मेशन ले लें, मेरी बात गलत साबित नहीं होगी। जुमैमा गोल्ड स्मिथ 1974 में पैदा हुई और इनके पापा मामा ने आपस में जो शादी की वो 1978 में की। यानी जुमैमा गोल्ड स्मिथ जो है वो 1974 में पैदा होती है और पापा मामा ने, जो बड़े स्मिथ साहब हैं, ठीक है, उन्होंने और इनकी मामा ने आपस में शादी 1978 में की। इस तरह साबित होता है कि जुमैमा गोल्ड स्मिथ अपने मामा पापा की शादी से 4 साल पहले दुनिया पे आ गई, वो पैदा हो गई। और मामा पापा ने शादी 4 साल बाद की। मतलब आप ये लव बेबी उधर पैदा करना कोई इशू नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है वहाँ पे उस माशरे में। ये तो हमारे मुसलमान मज़हब में इसकी परमिशन नहीं है कि आप निकाह से पहले मियाँ बीवी नहीं मिल सकते। और एक ख़ास दिनों के बाद, जिसकी मुद्दत 9 महीने से ज़्यादा, शादी के बाद मतलब 11 महीने बाद भी बंदा पैदा हो सकता है। कई लोगों के 2-2 साल बाद पैदा होते हैं, लेकिन इधर क्या हुआ, 3 साल लग जाए, 5 साल बाद बच्चा पैदा होता है। कई लोगों का ठीक 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाता है। कोई सतमाए भी होते हैं, 7 महीने बाद प्री मैच्योर बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये वो बच्चों का साइज़ छोटा होता है। ये मेडिकल की गेम है, मेडिकल वाले इस बात को समझते, डॉक्टर समझते हैं इसकी वजूहत क्या हैं। ऑपरेट पहले हो जाए या प्री मैच्योर बच्चा पैदा हो जाए, वो 7 महीने का भी हो सकता है, 8 महीने का भी होता है। बाद में उसका ट्रीटमेंट करके तो वो जब ठीक ठाक हो जाए फिर वो लवाहिक इनको दे देते हैं, वो वर्सा जो होते हैं क्या मामा पापा को दे देते हैं, ठीक है। तो ये जनाब लव बेबी अंग्रेज़ों में, यहूदियों में, इसराइलियों में कोई इशू नहीं। यही वजह है
کہ عمران خان کی بھی ایک بیٹی ہے جو لو بیبی ہے، جو بغیر نکاح کے پیدا ہوئی ہے، اس کا نام ٹیرین وائٹ ہے۔ عمران خان اس کا اقرار کرتے ہیں۔ سیتا وائٹ پوری دنیا کو یہ بتا چکی ہے، انٹرویوز میں دے چکی ہے، کورٹ میں کیس کر چکی ہے، لاس اینجلس کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ جو ٹیرین وائٹ ہے عمران خان کی ہے لو بیبی، یہ گوروں میں چلتی ہے، مسلمانوں میں اس کو حرام کا بچہ کہتے ہیں، لیکن وہ لو بیبی کرتے ہیں۔ اب جمیمہ جو خود ایک لو بیبی ہے، جو خود حرام کی بچی ہے، مطلب حرام طریقے سے وہ پیدا ہوئی ہے، اپنے ماں باپ کی شادی سے 4 سال پہلے پیدا ہوئی ہے، جمیمہ گولڈ سمتھ، اس نے تربیت کی ہے قاسم کی اور سلمان کی۔ قاسم اور سلمان کی تربیت ان کی ماما جمیمہ نے کی ہے، جو لو بیبی ہے، وہ اپنے والدین کی شادی سے 4 سال پہلے پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس نے اپنے 2 بچوں کی، قاسم اور سلمان کی بھی تربیت کی ہے اور ٹیرین وائٹ کی بھی کی ہے۔ قاسم اور سلمان کی تربیت کی ہے، ان کو حلال حرام میں تمیز نہیں بتائی، کیونکہ وہ اس طرح کے ہیں، وہ مسلمان تھوڑے ہیں، اسی مذہب کے لگ رہے ہیں، کیونکہ تصویریں وائرل ہوئی ہیں امریکہ میں قاسم اور سلمان کے کھانا کھاتے کی، اور وہ کھانے میں کیا کھا رہے ہیں؟ خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں، وہ سور کا گوشت کھا رہے ہیں۔ مطلب قاسم اور سلمان جو ہیں ان کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں کہ وہ گوروں کے ساتھ بیٹھ کے، امریکن کے ساتھ بیٹھ کے، امریکن سینٹرز کے ساتھ بیٹھ کے، صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے، وہ کھانے میں کیا کھا رہے ہیں؟ سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت۔ یہ ماما کی تربیت ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہوتے، وہ عمران کہتا ہے میں بڑا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی تو وجہ میں اس کے خلاف ہوں، منافقت کے میں خلاف ہوں بھائی۔ یہ بچے دیکھیں وہاں جا کر کیا کر رہے ہیں؟ سور کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو جناب یہ سارے حالات پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ کہ ماں کی تربیت۔ اب ماں خود جس طرح سے پیدا ہوئی ہے، پھر عمران خان نے جس طرح سے مطلب زندگی گزاری ہے، ٹیرین وائٹ کا باپ ہے، تو وہی وجوہات ہیں کہ وہ سور کھا رہے ہیں، خنزیر کھا رہے ہیں۔ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ بچوں نے عمران خان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ جو عمران خان کتے پالتا ہے، شیرو پالتا ہے، کبھی ایک کتا ہوتا ہے، کبھی 2 کتے ہوتے ہیں، کتوں کے ساتھ سوتا ہے۔ عمران خان جس طرح کتوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، آگے آگے خود ہوتا ہے، کتے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، کئی دفعہ کتے اس سے آگے بھی گزر جاتے ہیں، واک کرتا ہے، کتوں کے ساتھ واک کرتا ہے۔ اسی طرح بالکل قاسم اور سلمان نے بھی کتے رکھے ہوئے ہیں، بڑے قیمتی کتے رکھے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے اپنے پاپا سے چیز لی ہے۔ جبکہ مسلمانوں میں کیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ جس گھر میں کتا ہوتا ہے، مسلمانوں کو، ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں شروع سے بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی، چاہے کوئی بھی کتا ہو، یہ نہیں کہا پالتو ہو، دوسرا ہو، یہ کس نسل کا ہو، شیفرڈ ہو، فلاں ہو، جس طرح کا بھی ہو، وہ کہا گیا کہ کتے والے گھر میں اللہ کی مطلب رحمت نہیں ہوتی، نعمت نہیں آتی وہاں پہ۔ تو عمران خان سے اس کے بچوں نے کتے پالنا سیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آوارگی سیکھی۔ آپ نے اور تصویریں بھی دیکھی ہوں گی جو سوئمنگ پول کے اندر ہیں، جو بیچ کے اوپر ہیں، جو حرکتیں عمران خان کرتا رہا ہے وہی اس کے بچے کر رہے ہیں۔ باپ سے بھی وہ اثر لے رہے ہیں اور ماں سے تو بہت زیادہ لے رہے ہیں۔ ماں سے مطلب یہ انگریزوں میں ہوتا ہے کہ اگر آپ شادی شدہ بھی ہو تو جو عورت ہوتی ہے وہ بوائے فرینڈ رکھ سکتی ہے، اور جو مرد ہو وہ گرل فرینڈ رکھ سکتا ہے، کافی ایک سے زیادہ رکھ سکتا ہے، اور ان کے بچے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اب قاسم اور سلمان کا ڈی این اے نہیں ہوا، میرا خیال اگر ان کا ڈی این اے کلا دے، عمران خان کو چاہیے کہ وہ قاسم اور سلمان کا ڈی این اے ضرور کروائے۔ ڈی این اے کروانے سے اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کسی امت مسلمہ کے لیڈر کے بچے ہیں یا وہ کسی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں۔ یہ ڈیٹیل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات۔ جناب یہ باتیں بڑی ضروری تھیں۔ اب 5 اگست کو تیرا کیا ہوگا کالیا، قاسم و سلمان تو نہیں آ رہے، اور علیمہ خان اور اس کی باقی بہنیں، نورین اور تیسری بہن جو ہے، ان میں جتنا دم خم ہے سب کو پتہ چل گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور میں جتنا دم خم ہے اس کا بھی سب کو پتہ چل گیا ہے۔ اب یہ جو غریبوں کے بچوں کو دوبارہ لے کے آئیں گے، یہ تو سوچ سمجھ کے آئیں گے، کیونکہ جن کی پہلے لتر پلیٹ ہو چکی ہے، جن کو پہلے انڈے پڑ چکے ہیں، جن جوتے پڑ چکے ہیں، جو جوتے چھوڑ کے بھاگے تھے، بشرا بی بی آئی تھی، دونوں ہاتھ ایسے بازو اوپر کیے تھے، آستینیں نیچے آ گئی تھیں، بازو ایسے اوپر کیے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے ہاتھ اٹھائے تھے، اور جو ٹائیگر ہیں پی ٹی اے کے قومی یوتھ کے لوگ ہیں ان کو دکھایا تھا، نظارہ کروایا تھا، بالکل اس طرح سے۔ اب یہ کیسا احتجاج ہوگا جب کہ پارٹی کے حالات بڑے ہی برے ہو چکے ہیں، پارٹی کے
تک ایم این ایز جو ہیں وہ نااہل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد سزائیں ان کو ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے ایم پی اے نااہل ہو رہے ہیں، سینٹرز نااہل ہو رہے ہیں، بہت سارے ضمنی الیکشن ہوں گے، اور پھر پاپولرٹی کا پھر پتہ چل جائے گا۔ اس سے پہلے ڈسکے کا الیکشن ہو چکا ہے، اس پہ پی ٹی آئی کو اپنی پاپولرٹی کا پتہ چل گیا تھا۔ یہ جو ان کی پاپولرٹی ہے ساری، یہ موبائلوں پہ، یہ ڈفرینٹ ایپس پہ ہے، جہاں پہ انہوں نے جعلی اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو اپنے بندے جو ہیں وہ بٹھائے ہوئے ہیں، جو مختلف سرویز کو وہ اٹیک کرتے ہیں، وہ ویڈیوز کو لائک شیئر کرتے ہیں، ان کے پیڈ پرسن بہت زیادہ ہیں۔ اور ایک بات تو ماننی پڑے گی، جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو ٹائیگر اور ٹائگرس ہیں، یہ مطلب سوشل میڈیا پہ کمپین کرتے ہیں، یہ میڈیا پہ آنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو انٹرویوز بھی دیتے ہیں، جبکہ پی ایم ایل این کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، مولوی فضل الرحمان کی جماعت کے ہیں، یہ لوگ انٹرویو نہیں دیتے، اور نہ یہ سوشل میڈیا پہ کمپین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الیکشن آئے گا ووٹ پاؤں گے جا کے، ٹھیک ہے، اس طرح کی ان کی سوچ ہے۔ مطلب ان کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے، ان کو بھی اس طرح سے کمپین کرنی چاہیے۔ اور جناب اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اسحاق ڈار پہ پہلا پریشر یہ تھا امریکہ کے اندر، بڑا کامیاب دورہ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ ہم فلسطین کی آزاد ریاست چاہتے ہیں، یہ اسحاق ڈار نے کہا ہے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے، یہ جا کر سلامتی کونسل کے اجلاس میں انہوں نے بات کی ہے کہ جو فلسطینی ریاست ہے اس کو ممبرشپ دی جائے مستقل اقوام متحدہ کی، ان کو پوری رکنیت دی جائے تاکہ وہ پرفارم کر سکیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکیں۔ یہ تو اسحاق ڈار ہے۔ اور اسحاق ڈار نے فرانس کا بھی شکریہ ادا کیا ہے جس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے۔ یہ اسحاق ڈار کا کام ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے وہاں پر ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ امریکن کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ جو ہے وہ قانونی مراحل سے گزر کے اس کو سزا ہوئی ہے، تو وہ ہم پہ کس طرح پریشر ڈال سکتے ہیں کہ عمران خان کو آپ ڈائریکٹ چھوڑ دیں؟ ہم بھی قانونی عدالتیں ہیں، وہ قانون کے ذریعے اگر رہا ہوگا، اگر بے قصور ہوگا، تو وہ کمپیریزن کے طور پر انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ یہ کہتے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ وہاں پہ انہوں نے بات کی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کیا جائے، ڈاکٹر عافیہ کو چھوڑا جائے، اس پہ بات ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کے لیے لڑے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو شروع سے اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف بھی لڑتا ہے، نواز شریف نے بھی اس پہ بیان دیا ہوا ہے، امریکہ سے بات کی ہوئی ہے۔ ابھی بھی یہ حکومت چاہتی ہے پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی کو چھوڑا جائے، لیکن امریکن جو وہاں کے کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے یہ ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ عافیہ صدیقی آپ ہم سے لے لیں۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا تھا، یہ عام لوگ نہیں، آپ کو عافیہ صدیقی آپ ہم سے لے لیں اور ہمارا بندہ عمران ہمیں دے دیں، یہ انہوں نے فرمائش کی ہے۔ تو جو ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں، انہوں نے اس پہ بھی کہا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم عمران کے بدلے عمران آپ کو دے دیں اور عافیہ صدیقی آپ سے لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں کے کیسوں کا فرق ہے۔ عافیہ صدیقی جو سی ہے وہ بے قصور ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، اس کو اپنے غیر قانونی سزا دی ہوئی ہے، اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ جبکہ عمران خان نے کرائم کیا ہوا ہے، وہ کرپٹ پریکٹسز پہ جیل کے اندر باندھا ہے، 14 سال قید ہوئی ہے، اور بھی کافی سارے کیس ہیں، ابھی 9 مئی میں عمر قید ہو سکتی ہے، سزائے موت ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ انہوں نے یہی کہا ہے وہاں پہ، ہمارے ملک میں قانون ہے، عدالتیں ہیں، وہ اس کو چھوڑیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ تو جناب یہ انہوں نے کہا ہے وہاں پہ کہ ہم عمران کے بدلے ڈاکٹر عافیہ کو نہیں لیں گے، یا عافیہ کو آپ کو انہوں نے کہا ہے عافیہ کو آپ کو ہمیں دینا پڑے گا ویسے ہی، اور عمران کو ہم نہیں دیں گے۔ انہوں نے اس پہ انکار کیا۔ عافیہ کو انہوں نے کہا کہ ہم لینے، آپ وہ ایک سوال کے جواب میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ کہہ سکتے تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو یہاں پاکستان میں ان کے خلاف بڑا منفی پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وزارت خارجہ نے اس وقت، جب سے میری اس عمر تک میں پہنچا ہوں، جتنا اچھا پرفارم اس دفعہ کیا ہے، آج تک نہیں کیا۔ جب ہماری جنگ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ بیان المرصوص، اس کے اندر بھی ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بڑا اہم رول ہے، جنگ جیتنے میں، پھر جنگ بند کروانے میں، اور پاکستانیوں کا نقصان کم سے کم ہونے میں ہمارے وزیر خارجہ کا بڑا رول ہے۔ وزیر خارجہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ جب وزیر خارجہ اچھا پرفارم کرے تو پنجاب گورنمنٹ نے جو ایک اتھارٹی بنائی ہے پیرا، کچھ لوگ اس کو پیرا بھی کہتے ہیں، PERA، پیرا، پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، یہ اس سے بنتا ہے۔ میں اس کے رزلٹس دیکھ رہا ہوں، بہت اچھے ہیں۔ آج بازاروں میں پھرا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بازار بالکل کھلے ہو گئے ہیں، سڑکیں کھلی ہو گئی ہیں، اور جہاں ٹریفک بالکل بلاک ہوتی تھی اور امیروں کا، غریبوں کا، سب کی ٹرانسپورٹ وہاں پھنسی ہوتی تھی، آج وہ بالکل کلیئر تھے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کسی دکاندار نے مین جی ٹی روڈ کے اوپر
کسی دکاندار نے اپنی کوئی چیز دکان کے باہر نہیں رکھی ہوئی, کوئی کرسی رکھی نہیں ہوئی, کوئی سامان نہیں رکھا ہوا, سب نے اپنی دکانوں کے اندر رکھا ہوا ہے. اور یہی نہیں, وہ ٹریفک پولیس کی بھی مدد کر رہے ہیں. ٹریفک پولیس کو ٹریفک جب پھنس جاتی ہے یا ان کی ہیلپ کر رہے ہیں جگہ جگہ پہ, ٹھیک ہے, کہ وہ ٹریفک پھنسنے نہیں دے رہے. اس کے بعد پھر جو لوگ مہنگائی کرتے ہیں, چیزیں نرخوں صحیح نرخوں پہ نہیں بیچتے, جو سرکاری نرخ ہیں, یا چور بازاری کرتے ہیں, اس پہ بھی انہوں نے ایکشن کیا. اور ریڈی والے جو جہاں مرضی ریڈی لگا لیتے تھے, ان کو مخصوص جگہ دی گئی ہے کہ آپ جہاں مرضی ریڈی کھڑی کرو گے تو پھر ٹریفک بلاک ہوگی, لوگ ادھر کھڑے ہوں گے, گاڑیاں کھڑی کریں گے, چیزیں لیں گے, ٹھیک ہے. بظاہر یہ لگتا ہے یہ غریبوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے, فلاں ہے فلاں, لیکن یہ غریبوں کے لیے زیادہ سے جگہ ہے نا. غریب سب کو تنگ کر رہا ہے نا, وہ ریڈی والا, وہ امیر کو بھی تنگ کر رہا ہے, وہ غریب کو بھی تنگ کر رہا ہے, وہ درمیانے کو بھی تنگ کر رہا ہے, کیونکہ اس کی گاڑی وہاں پھنسی ہوئی ہے, اس کا وہاں موٹر سائیکل پھنسا ہوا ہے, اس کا آٹو وہاں پھنسا ہوا ہے, اس کی وین وہاں پھنسی ہوئی ہے, اس کا پیٹرول ضائع ہو رہا ہے, اس کا فیول ضائع ہو رہا ہے. پیٹرول آپ کو پتا ہے مہنگا ہے, اچھا خاصا مہنگا ہے. تو یہ جو پیرا بنی ہے نا, یہ بڑا کمال ہے. یہ میری بچپن کی خواہش تھی کہ جو لوگ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں, جو وائلیشن کرتے ہیں, جن کو ایک دفعہ آ کے حکومت کے اہلکار ناجائز تجاوزات سے روکتے ہیں, وہ دوبارہ بنا لیتے ہیں, اس کو مسلسل انفورس کرنے کے لیے, مسلسل ڈسپلن لانے کے لیے یہ فورس بنی ہے. مہنگائی اور ساری چیزیں جناب, قبضے, یہ سارے کام کر رہی ہے. میرا بڑی بچپن کی خواہش تھی یار, یہ تو میرے دل کی آواز انہوں نے سن لی ہے کہ ایسی فورس ہونی چاہیے جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کریں, جن کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہو, ان کو موقع پہ چھتر بھی لگائیں. یہ جو پیرا ہے, جو پیرا فورس ہے, اس کو ضرور یہ بھی اختیار دینا چاہیے. جو جس کی غلطی ہو نا, جو بندہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جس کی غلطی ہو, اس کو موقع پہ چھتر بھی لگائے, جس میں دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے, مالی نقصان ہو جاتا ہے, گاڑی خراب ہو جاتی ہے, موٹر سائیکل خراب ہو جاتی ہے, لیکن وہ کہتا ہے کوئی گل نہیں, کی ہو گیا, وہ اس کا نقصان پورا اس سے کروائے کم از کم. ناظرین, یہ جو پیرا فورس بنی ہے, یہ اصل میں قانون پہ پیرا دینے کے لیے بنی ہے. قانون ایک دفعہ آتا تھا, لوگوں کی ناجائز تجاوزات گرا دیتا تھا, پھر بنا لیتے تھے. اب یہ مسلسل اس کو چیک کرے گا. اور قانون آتا تھا, لوگوں کی مہنگائی کو وہ جرمانہ کرتے تھے, پھر وہ مہنگائی کرتے تھے, یہ بار بار اس کو چیک کرے گا. اس طرح لوگوں آتے تھے, چیزیں دکانوں کے اندر رکھ لو, لوگ رکھتے تھے, بعد میں پھر باہر رکھ لیتے تھے. یہ اس پہ پیرا دے گا, اس کو اندر رکھنے پہ مجبور کرے گا. یہ جتنے غیر قانونی کام ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر, یہ پیرا اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. میری دعا ہے کہ اس طرح کی جو فورس ہے, سندھ بھی بنائے, بلوچستان بھی بنائے, KPK والی بھی بنائے, تاکہ ہمارا پورا ملک ٹھیک ہو سکے. آزاد کشمیر میں بھی ہو, یہ GB میں بھی ہو, ہر جگہ پہ ہو, تو ہمارا ملک جو ہے اس میں ڈسپلن آئے سارا. ناظرین, میرے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.